बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस्लाह उम्मत के सिलसिले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपने पिछले एपिसोड में जो गुफ्तगू की उसमें अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के सिलसिले से जो क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था, यानी अच्छाई की तरफ रुजू होना और बुराई से दूर रहना। तो आज हम अपने तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस्लाह उम्मत के ही सिलसिले से। लेकिन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब का। आगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर जो हमारा पिछला एपिसोड था उसमें आपने जो बखूबी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के सिलसिले से जो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, उसमें क़याम के ही सिलसिले से बात थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया। आज के एपिसोड में जो हमारा आपसे पहला सवाल रहेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने नाना के सीरत को आम करने निकला हूँ। अगर गौर किया जाए या देखा जाए तो क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो बात आई है, क्या वो ख़त्म हो चुकी थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सबसे पहले तस्लियत और पुरसा पेश करता हूँ इस माह मुहर्रमुल हराम में आने वाली मुसीबतों और सौबतों की मुनासबत से, और सरकार सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो वसीयत जो आपने अपने भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया के नाम आमादा की थी, कि जिसमें आपने अपने क़याम के मकसद को बयान किया। और जैसा आपने ज़िक्र किया कि कल हमारी बात यहाँ पहुँची थी कि इमाम ने फरमाया कि हम किसी जुल्म, फ़साद या ख़ुदख़्वाही या घमंड और गुरूर की बुनियाद पर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि मेरे निकलने का मकसद है कि मैं लोगों को नेकी की तरफ बुलाऊं, बुराई से रोकूं और अपने नाना की सीरत को आम करूं। पहले सबसे ये देखना होगा कि सरकार रसालत माआब की सीरत क्या है, और फिर ये 50 बरस की तारीख़ हमको देखना पड़ेगी कि इस 50 बरस में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इमाम हुसैन को दोबारा उस सीरत को ज़िंदा करने के लिए क़याम करना पड़ा। पैगम्बर इस्लाम ने जिस वक्त बांग तौहीद को बुलंद किया था और ये कहा था कि ऐ इंसानों आओ एक अल्लाह की परस्तिश करो ताकि तुम कामयाब व कामरान हो जाओ, ये वो मौका था कि जब जाहिल अरब बद्दू कि जिनके यहाँ ज़िंदगी का कोई निज़ाम नहीं पाया जाता था, बहुत ही मशहूर जुमला है कि वो अपनी ही बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। उनके यहाँ निज़ाम खानवादगी कोई नहीं था, कोई शादी करने के लिए क़वानीन नहीं थे, जिसको दिल करता था उठा लेते थे, जिससे चाहते थे शादी करते थे, जैसे चाहते थे अपने घर का निज़ाम चलाया करते थे। पैगम्बर इस्लाम के आने के बाद वो जानवर इंसान बनने की तरफ गामज़न हुए, और पैगम्बर इस्लाम की 40 साला इंसानी ज़िंदगी और 23 साला वहयानी ज़िंदगी, यानी जब जिब्रील अमीन आपसे मुर्तबित रहे और पैगामात इलाही को लाते रहे, इन 63 बरस में पैगम्बर इस्लाम ने हैवानों को इंसान बनाया था। और जितनी भी ख़राबियाँ और जितनी बुराइयाँ अरब माशरे में पाई जाती थी, उनको सबको तकरीबन ख़त्म कर दिया था। लेकिन कल मैंने जैसा जिक्र किया था कि जंगल के शेर को आप सर्कस में लाकर बंद कर दें तो जब तक उसके ऊपर क़ैद व पाबंद है वो खामोश रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको दोबारा जंगल में छोड़ देंगे वो आज़ाद हो जाएगा और अपनी फितरत की तरफ पलटेगा। दूसरी तरफ वो शैतान और इब्लीस के जो मुंतज़िर था कि पैगम्बर इस्लाम इस दुनिया से जाएं ताकि वो अपने कारनामों को अंजाम दे, पैगम्बर इस्लाम की आँखों के बंद होने के साथ ही शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। और वो नाम नेहाद मुसलमान जो किसी न किसी लालच या खौफ की बुनियाद पर मुसलमान हुए थे, उन्होंने अपनी उस सिरिश्त की तरफ पलटना शुरू कर दिया, अपने उस मज़हब की तरफ पलटना शुरू कर दिया, अपने उस तरीक़े की तरफ पलटना शुरू कर दिया कि जहाँ इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत पाई जाती थी। दलील ये है कि पैगम्बर की आँखें बंद हुई, हैवानों को इंसान बनाने वाले पैगम्बर के घर के ऊपर लाकर आग लकड़ी लेकर जमा हो गए, और आपकी इकलौती बेटी के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए। मौलाए कायनात के ऊपर जुल्म इमाम हसन के साथ इमाम हुसैन का जो ज़माना है, अब पैगम्बर इस्लाम की सीरत को बाकायदा तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें जारी हो चुकी हैं। पैगम्बर इस्लाम ने जो क़वानीन बनाए थे इंसानी ज़िंदगी के, वो माशरा अब पूरी तरह से भुला चुका था और एक नए दीन की तरफ बढ़ रहा था। यजीद ने तख्त खिलाफत पर बैठते ही क्या कहा, उसने कहा न कोई वही आई अल्लाह की तरफ से, न कोई पैगंबर आया माज़अल्लाह,
بلکہ یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا تاکہ وہ حکومت کو حاصل کریں۔ اس وقت امام حسین بے چین ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے نانا کے اوپر الزام ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ نبوت کو داغدار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت کو داغدار بنایا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات۔ امام حسین اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ پیغمبر بے وارث دین چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیا پیغمبر کی سیرت کو ختم کرنے کا جو تو نے ارادہ کیا ہے تو اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ میں پھر ایک مرتبہ وقت کا محمد مصطفیٰ بن کر، وقت کا علی مرتضیٰ بن کر اٹھوں گا، مدینے کو چھوڑ دوں گا، جیسے سرکار رسالت مآب نے مکے کو چھوڑا اور مدینے کو آباد کیا، میں مدینے کو چھوڑوں گا اور کربلا کو آباد کروں گا۔ لیکن جو طریقہ پیغمبر اسلام بتا کے گئے ہیں، تم لاکھ کوشش کر لو ختم کرنے کی، ہم ان کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور امام حسین نے اسی عزم کے ساتھ قیام کیا اور اس بدلتے ہوئے معاشرے کو اپنی قربانی دے کر، اپنے خون سے نہلا کر اور استحمام کرا کر دوبارہ اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ اور پائیدار بنا دیا۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا، سنت اور بدعت کے سلسلے سے ہی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جس وقت ہم امام حسین کے خطوط کو دیکھتے ہیں یا ان کے مکالمات کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جو خطوط آپ نے بصرے کی جانب لکھا ہے، اس میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے وہ جملہ ہی یہی ہے کہ تم لوگ کس دین کو مان رہے ہو؟ آج پیغمبر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تعریف، سنت وہ عمل کہلاتا ہے جس کو پیغمبر اسلام نے جس کام کو دین میں شامل کیا ہو یا کسی کام کو معاشرے سے نکالا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ مثال کے طور پر پیغمبر چلتے کس طرح سے تھے، ان کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، بچوں سے ملنے کے وقت ان کا کون سا طریقہ ہوتا تھا، جوانوں سے جب وہ باتیں کرتے تھے تو کس لہجے میں باتیں کرتے تھے، بزرگوں سے ملاقات کرتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک پل لوگوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے، نمونہ عمل رکھا ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر تمہیں اپنی زندگی کو بہتر بناتے چلے جانا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے جب حیوانوں کو انسان بنایا تو کچھ چیزوں کو ایجاد کیا، نئی باتیں بتائیں جو انسانیت کے لیے ضروری تھیں، یا کچھ باتوں کو اس معاشرے سے ختم کیا، یعنی حیوانیت کو اس میں سے نکالا۔ مثال کے طور پر بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، مثال کے طور پر شراب پینا، مثال کے طور پر جوا کھیلنا، کیچڑ کا پانی پینا، ان چھپکلیوں کے گوشت کو اپنی غذا بنانا، پیغمبر نے اس کو معاشرے سے دور کر دیا تھا۔ ہر وہ کام جو پیغمبر انجام دیں یا ہر وہ چیز کہ جو پیغمبر معاشرے سے دور کریں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بدعت ہے کہ اگر اس کو بالکل برعکس کر دیا جائے تو بدعت ہو جائے گی۔ ہر وہ کام جو پیغمبر نے معاشرے سے دور کیا، اگر اس کو دوبارہ معاشرے میں نافذ کیا جائے تو یہ بدعت کہلائے گی۔ ہر وہ عمل جو پیغمبر انجام دیتے تھے، اس عمل کو ختم کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے جو انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز تھے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی بعثت کا سبب بتایا، فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اعلیٰ کردار پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا۔ تو وہ پیغمبر جو اخلاق کو اعلیٰ کردار پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس پیغمبر نے جس سیرت کو عام کیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد اس سیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، سنت کی جگہ بدعتوں کو ایجاد کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان 50 سال میں دین کو اتنا بدل دیا گیا تھا کہ اگر پیغمبر کا دین اور اس دور کے حاکم یزید کا دین دیکھا جاتا تو ان میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ پیغمبر اسلام کے نواسے نے صرف اسلام کو نہیں بچایا بلکہ بشریت کو بچایا ہے۔ امام حسین نے صرف ایک کسی دین کو نہیں بچایا ہے بلکہ انسانیت کو بچایا ہے۔ جس وقت امام حسین کی باتوں کو دیکھا جاتا ہے اور یزید کے کارناموں کو دیکھا جاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کیوں آج ہر دنیا کا ہر انسان جو کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے صرف اسلام یا دین کو نہیں بلکہ انسانیت کو بچایا ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام کسی ایک دین، کسی ایک ملت، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کیا کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، ویسے ہی سرکار سید الشہداء کا قیام اسی سیرت پر تھا جیسے پیغمبر عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ میں اسی سنت کو ایجاد کرنے کے لیے اور دوبارہ زندگی بخشنے کے لیے اور ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں جو 50 برس میں ایجاد کر دی گئی تھی۔ بہت اچھی بات آپ نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا، اور جو آپ نے گفتگو میں بھی کچھ چیزیں آئیں جو دین کے ہی سلسلے سے تھیں، یا اور بھی پڑھا جاتا ہے کہ
مثلاً کہ دین بدل دیا گیا تھا، احسن ہے نا. تو اب اگر ہم بات کریں کچھ ایگزامپلس جو ہوں، 2 یا 4 ایگزامپلس دے کر کے دین بدل دیا گیا تھا، تو وہ بدلے ہوئے دین کی ہم چاہیں گے اس تصویر کو آپ احسن تم بے شمار مثالیں ہیں یہاں پر. میں 2-3 جیسا آپ نے عرض کیا ہے میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. بہت چھوٹی سی بات سے شروع کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا میسج بہت بڑا ہے. پیغمبر اسلام کی ایک سیرت اور ایک ان کی سنت یہ تھی کہ وہ انگوٹھی کو دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. یہ سنت خلیفۃ الاول کے زمانے میں بھی رہی، خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی رہی، خلیفہ سوم کے بھی زمانے میں رہی. لیکن جس وقت مولا کائنات کا دور آیا اور جنگ صفین کے موقع کے اوپر وہ حکمیت قرار پائی کہ ایک طرف مولا کائنات کی طرف سے ایک وکیل بنا اور ایک طرف یزید کے باپ کی طرف سے ایک وکیل بنا، کہ جہاں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص دونوں وکیل کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، اور دونوں نے طے یہ کیا تھا کہ ہم علی کو معزول کریں گے حکومت سے، اور عمرو عاص نے کہا تھا کہ میں یزید کے باپ کو معزول کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم مسلمان دیکھیں گے کہ کون بیعت کے لائق ہے، ہم اس کی بیعت کریں گے. تو وہ پورا ایک سانحہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک داستان ہے کہ دونوں جمع ہوتے ہیں. اور ابو موسیٰ اشعری جو بظاہر دیکھنے میں بڑا دیندار نظر آتا ہے، احمق قسم کا ایک انسان تھا کہ جس کے اندر صرف دیکھیں آج کے دور میں بات آئیے تو عرض کروں، کورا دین ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس عقل نہ ہو. بہت اچھی بات اگر ایک انسان نے بس دین کی باتیں کرتا رہے، اس کے پاس شعور نہ ہو، عقل نہ ہو، تو پھر یہ جو دین وہ انجام دے رہا ہے دین کی باتوں کو، یا جو عبادت انجام دے رہا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت بن جاتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کا دینی معاملات میں بڑا مضبوط دکھائی دیتا ہے، نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، قرآن، لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں تھی. جب مولا کائنات کی طرف سے یہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کا وکیل بناتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو، تو امام مسکرائے کہ پہلا ہی انتخاب تمہارا غلط ہے، وہ نہیں یہ مقدمہ لڑ سکتا ہمارا. لیکن اس وقت جو ماحول تھا، ابو موسیٰ اشعری کو پیش کیا گیا، دونوں جمع ہوئے، عمرو عاص اور ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری نے انگلی اپنی دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کو انگلی سے نکالا اور کہا میں علی کو حکومت سے ایسے دستبردار کر رہا ہوں جیسے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے ہٹا رہا ہوں. یعنی اس نے اپنی طرف سے مولا کائنات کو معزول کر دیا. عمرو عاص جس کے لیے ملتا یہ ہے کہ وہ نہایت چالاک قسم کا انسان تھا، اس نے اپنی انگوٹھی کو نکالا اور دوبارہ پہننا شروع کیا بائیں ہاتھ میں، کہ میں یزید کے باپ یعنی معاویہ کو حکومت پر ویسے ہی رکھ رہا ہوں جیسے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ کیا ہوا، مولا کائنات کی گویا حکومت کو ختم کر دیا گیا چال بازی سے، اور یزید کے باپ کو حاکم بنا دیا گیا. اس دن کے بعد سے لے کر یزید کے باپ نے یہ بدعت ایجاد کر دی کہ جو پیغمبر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا شروع کی. یہ اعلان تھا کہ میں جیت چکا ہوں، اور اس نے عام کر دیا کہ آپ لوگ بھی اپنی انگوٹھیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے یا بائیں ہاتھ میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میسج دیکھیے کیا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سکھا رہے تھے، اس حکمیت کے بعد اب وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں یزید کا باپ پہن کے بتا رہا ہے کہ اب دین ویسے چلے گا جیسے میں چاہوں گا. بہت چھوٹی سی بات ہے مگر وہ اپنی مرضی اس میں شامل کر رہا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جو خلافتیں تھیں، پہلی خلافت یا دوسری خلافت، کہ جس کے اندر یقیناً ہمارا کہ اختلاف ہو سکتا ہے عقیدتی، لیکن وہاں بدعتیں بہت زیادہ انجام نہیں پائیں. مگر جیسے جیسے دور آگے بڑھا، کیسی کیسی بدعتیں. پیغمبر اسلام نے کہا تھا کسی کے پاس کوئی خاندانی شرف نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہی تکریم والا ہے، وہی عزت والا ہوگا جس کے پاس تقویٰ پایا جاتا ہے. کوئی خاندانی کسی کے پاس شرف نہیں ہے، کوئی خاندانی شرف نہیں. لیکن خلافت سوم کے آتے آتے اور بالخصوص یزید کے باپ کے پاس حکومت آتے آتے ماحول اتنا بدل چکا ہے کہ اب بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اپنے خانوادے کے لوگ جمع کیے جا رہے ہیں. یعنی دین کو موروثیت کی طرف تبدیل کیا جا رہا ہے، دین کو بادشاہت میں تبدیل. یہ دوسری بدعت تھی. مگر جب زمانہ آگے بڑھا اور بنی امیہ کے ہاتھ میں یہ حکومت آئی تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جگہ جگہ گورنر بنایا، ان کے وظیفوں کو بڑھانا شروع کیا. اور جب اعتراض ہوا تو کہا کہ ہم قریش ہیں اور ہم بنی امیہ کے خاندان سے ہیں، لہٰذا ہم اپنا خاندانی شرف دکھائیں گے. یہ دوسری بدعت تھی. پیغمبر اسلام کا سچا جانشین یعنی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین نے دیکھا کہ وہ سنت جو پیغمبر نے ایجاد کی تھی کہ شرف تقوی کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر نہیں، اب اس کو بدلا جا رہا ہے. اب خاندان کی بنیاد پر شرف ہو رہا ہے. مروان کو حمار کہا جاتا ہے، یعنی ہم ادب سے اگر کہیں تو وہ حمار یعنی گدھا جس کے پاس عقل نہ ہو، اس کو گورنر بنایا جا رہا ہے، اس کو اسلام کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، شہر کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. وہ نماز پڑھائے گا. آپ تاریخ دیکھیں، ولید کو جس وقت کوفے کا گورنر بنایا گیا ہے، شراب کی حالت میں نماز صبح پڑھا رہا ہے. یہ سب بدعتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اور جو سچا وارث ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ وہ نماز جو پاکیزگی کا ایک نمونہ ہے، وہ نماز کے جس میں انسان قربت الہی کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے قربتاً الی اللہ،
اس نماز میں شراب پی کے حاکم نماز پڑھا رہا ہے. یہ ساری وہ باتیں تھیں جو بدعتوں کے طور پر انجام پا رہی تھیں. جب صبر کا باندھ ٹوٹا اور بدعتوں نے اپنا انبار لگانا شروع کیا تب امام حسین نے کہا کہ اب ان بدعتوں کو صرف اور صرف خون سے ہی دھویا جا سکتا ہے. بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر کوئی اپنی نیند میں سو رہا ہو شخص تو اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں کام کر جاتی ہیں، لیکن جب کوئی یہ قوم سو جاتی ہے تو پھر خون کی چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا امام حسین نے وہ خون کی چھینٹیں لگائی ہیں تاکہ قوم بیدار ہو اور پھر اسلام کو زندہ کر دیا ابد کے لیے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. لیکن اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے مرحلہ یہی تو ہے جو کانفلکٹ آتا ہے بیچ میں، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تھے تو مسلمان ہی جو اس طرح کی چیزوں کو ایجاد کر رہے تھے، رائج کر رہے تھے، تو سب کے سب مسلمان تھے، اور اس کے باوجود خاموشی کیوں تھی؟ حسن تم یہ خاموشی دیکھیں آج بھی جاری ہے. یہ خاموشی کربلا سے پہلے بھی تھی، یہ خاموشی پیغمبر سے پہلے بھی تھی. اللہ نے سب کو شعور و بصیرت تو دی ہے. کوئی کسی دین کو مانتا ہو، کوئی کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، مگر اللہ نے عقل سب کو دی ہے. چوری کرنے والا انسان کسی بھی مذہب کا ہو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ چوری بڑی اچھی بات ہے. چور کبھی نہیں چاہے گا اس کا بیٹا چور بنے. برائی کرنے والا، خرابی کرنے والا، گناہ کرنے والا، وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، وہ کبھی بھی اس گناہ کو بہتر نہیں بنا سکتا. اس کے باوجود بھی گناہ اس دنیا میں جاری ہیں، اس کے باوجود بھی خرابیاں جاری ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں کو دیکھتا ہے، برائیوں کو سمجھتا ہے، مگر ذاتی مفاد کی بنیاد پر خاموش بیٹھتا ہے. یہ صرف پیغمبر اسلام کے زمانے میں یا امام حسین کے زمانے میں نہیں تھا. یہ آدم کے دور سے پیغمبر تک، اور پیغمبر سے لے کر امام حسین تک، اور امام حسین کے دور سے لے کر آج تک جاری ہے. لہٰذا جس وقت سرکار سید الشہداء نے قیام کیا، میں یہی اکثر کہتا ہوں کہ جس کو دیکھیے وہ کوفے والوں کو تو گالیاں دیتا ہے، کوفے والوں کو تو خراب کہتا ہے کہ دغا دے دی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا. ٹھیک ہے، بالکل آپ کہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوفے والے دغا دے رہے تھے تو مدینے والے کیا کر رہے تھے؟ جب کوفے والے امام حسین کے قتل کی سازشیں رچ رہے تھے تو وہ مدینہ جہاں امام حسین پروان چڑھے ہیں، جہاں فاطمۃ الزہرا رہی ہیں، جہاں مولا کائنات ہیں، جہاں پیغمبر اسلام نے اپنا دارالعمارہ بنایا، وہاں سے کیوں کچھ نہیں لوگ اٹھے؟ اور اس نہ اٹھنے کا خامیازہ ان کو 2 برس کے بعد بھگتنا پڑا کہ جب امام حسین نے اپنی شہادت دے دی اور 62 ہجری میں جب یزید کی طرف سے مدینے میں سختیاں کرنا شروع کی اور اب مدینے والوں کو شعور پیدا ہوا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، اب تو دین کو بدلا جا رہا ہے. وہ نعرہ جو امام حسین نے سن 60 ہجری میں بلند کیا تھا کہ دین کو بدلا جا رہا ہے، سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر شہید ہو گئے. 62 ہجری میں لوگوں کو سمجھ میں آیا. اب یہ خود سے کہنا شروع کر رہے ہیں کہ نہیں، یزید تو دین بدل رہا ہے، یزید کو اسلام کو ختم کر دے گا. اور اب یہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو ہے وہ بیعت نہیں کریں گے. مگر وہ یزید جو امام حسین کو قتل کر چکا ہو اب وہ رکنے والا کہاں تھا؟ لہٰذا اس نے مدینے کو حلال کر دیا، اپنی فوجوں کو بھیجا. مسلم ابن عقبہ غالباً اس کا سردار بنا کر بھیجا گیا. اس سے کہا گیا جتنا قتل عام کر سکتے ہو مدینے میں قتل عام کرو، جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں آزادی ہے. لہٰذا واقع ہررا جو تاریخ میں ایک بدنما داغ دکھائی دیتا ہے وہ کبھی بھی ظہور پذیر نہ ہوتا اگر یہ مدینے والے امام حسین کے اس نعرے پر جمع ہو گئے ہوتے کہ میں نکل رہا ہوں اصلاح امت کے لیے، اور لوگوں نے پیٹھ نہ دکھائی ہوتی، امام حسین کا ساتھ دیا ہوتا، تو یزید کا قصہ 60 ہجری میں 61 ہجری میں تمام ہو جاتا. نہ کعبے کے غلاف کو جلایا جاتا، نہ منجنیق سے غلیل سے کعبے کی دیواروں کو منہدم کیا جاتا، نہ پیغمبر کی جانماز کے اوپر گھوڑوں کو باندھا جاتا، نہ مدینے کی عورتوں کو حلال کیا جاتا. لیکن جو ہوا وہ تاریخ نے دیکھا کہ جب صحیح حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ آ کے رہا. بہت اچھی بات. اچھا، اگر ایک واقعہ دیکھیں جناب حر کے وقت جب آپ آئے ہیں اور آپ نے راستہ روکا امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے وہاں پر اس واقعے کو اگر پینی نظر سے دیکھا جائے بہت غور و فکر کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام سے پہلے، کربلا کے قیام سے پہلے ایک قیام وہ تھا جب آپ کو ایک ایسی جگہ پہ روکا گیا جہاں پر آپ کا رکنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہاں پر جناب حر نے آپ کو روکا. تو وہاں پر بھی اگر ہم اصلاح دیکھیں کہ جو اصلاح کا ایک طریقہ امام حسین علیہ السلام نے امت، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام خاص کر اصلاح امت کے سلسلے سے، کہ ایک یزیدی فوج کا گورنر جو اس کو اتنی بڑی اصلاح دے دی، چند قطرے پانی نہیں تھا بلکہ ملینوں، اگر ہم کہیں ٹریلینوں پانی تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے پلا دیا. تو اس پر بھی تھوڑی سی ہم چاہ رہے ہیں. میں اب وقت اگر نہ ہو جائے تو اس کی بہت خوبصورت سی مثال ہے. جس وقت امام حسین نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی جانب آنے لگے تو ایک منزل ہے غالباً عزیب الحجانات کہلاتی ہے، یا کوئی اور منزل ہوگی، نام میں اس وقت مس کر رہا ہوں.
لیکن عزیب الحجاناتی ہے، جہاں پر ترمہ ابن عدی جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امام بتاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کربلا اور جنگ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کوفے کے باہر 30,000 کا لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، آپ چھوٹا سا لشکر لے کر جا رہے ہیں، آپ قتل ہو جائیں گے. امام نے کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کرنا کیا چاہیے، آپ ابھی کربلا نہ جائیے. آپ دیکھیں امام حسین، جو آپ نے کہا نا کہ اصلاح اور حضرت حور کی زندگی، امام حسین کا پیغام سنیں آپ کیا ہے. امام حسین نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ میرے ساتھ یمن چلیے، وہاں پر میرے پاس 10,000 لوگوں کا لشکر ہے جو ٹرینڈ آرمی ہے، یعنی جو جنگ کر چکے ہیں، جو باقاعدہ طور پر جنگ میں ماہر ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیے یمن، وہاں تقریر کریے گا، سب آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ سب کے سب آپ کی مدد کریں گے، اور پھر آپ کربلا میں جائیے گا، 30,000 کے مقابلے پر 10,000 ہوں گے تو پھر آپ فتح یاب ہو جائیں گے. جانتے ہیں اگر ہمارے اور آپ کی جگہ کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ یہی کرتا کہ مجھے 10,000 کا لشکر مل رہا ہے. بے شک امام حسین کا جملہ کیا تھا؟ امام نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا. تو ترمہ کہتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے، دیکھیں ابھی حور علیہ السلام نہیں ہے، اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے حور سے وعدہ کر لیا ہے کہ اب جب تک نیا پیغام نہیں آ جاتا، حور جہاں لے کر جائے گا میں وہیں جاؤں گا. چونکہ میں حور سے وعدہ کر چکا ہوں کہ حور جہاں لے کر جائے گا میں وہیں جاؤں گا، میں اس عہد کو نہیں توڑ سکتا، اس وعدے کو نہیں توڑ سکتا کہ بیچ راستے سے تمہارے ساتھ یمن میں چلا جاؤں. امام حسین ایک دشمن کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے، 10,000 کے لشکر کو چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین ایک دشمن کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد کو نہیں توڑتے، اپنی قربانی دینا قبول کرتے ہیں. یہ پیغام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جب امام دشمن کے ساتھ اپنے وعدے کو نہیں توڑتے، اپنے عہد کو نہیں توڑتے، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہم تو دشمن تو دور اپنے دوستوں کے ساتھ وعدے توڑ دیتے ہیں، بقول لوگوں کے کہ علماء مجلسوں کے وعدے لے کر چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ امام حسین تو سکھا رہے ہیں دشمن سے بھی وعدہ نہ توڑو، دشمن سے بھی عہد نہ توڑو، اور ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا جب تک کربلا کے پیغامات کو زندگی میں نہیں اتاریں گے، نہ ہمیں حور کی معرفت ہوگی نہ امام حسین کی. بہت اچھی بات کہی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ دکھا دیا، یہ ثابت کر دیا، دیکھو ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد ہیں. کیونکہ جو مولا مشکل کشا نے حضرت علی علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی سر پر جس نے ضربت ماری اس کے لیے بھی پانی اور شربت کا اہتمام. تو بس یہیں پہ ہم چاہیں گے کہ اس ایپیسوڈ کو ختم کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ یعنی چوتھے ایپیسوڈ میں ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ، لبیک یا حسین.